कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम रे, कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम रे, कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी, कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं सिलसिला नतीजा क्या निकला। जिन्होंने पहले एपिसोड्स देखे होंगे वो जानते होंगे, और जो हमारे नए मदनी चैनल के नाजरीन हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं इसके फॉर्मेट के हवाले से अर्ज करता चलूं कि इस सिलसिले में हम कोई एक टॉपिक चूज करते हैं, इस एक मौजू पर बात होती है, हमारे साथ मुख्तलिफ इस्लामी भाई शामिल होते हैं और बेखुसूस शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया करम फरमाते हैं। उस मौजू से मुताल्लिक हमारे इस्लाम भी अपनी राय का भी इजहार करते हैं। मुआशरे के अंदर जो उस मौजू पर गुफ्तगू की जा रही होती है उसकी नुमाइंदगी भी पाई जाती है। हो सकता है कोई बात हो तो आप भी सोचते हो कि हाँ मेरे दिल की बात कर दी फुला ने। फिर उस मौजू से मुताल्लिक अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया नतीजा अता फरमाते हैं, एक कंक्लूजन होता है कि इससे हम क्या समझें, और ख़ास तौर पर एज अ मुस्लिम हमें इस राय के बारे में क्या सोच रखनी चाहिए। अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अव्वल ताखिर देखने की आपसे मदनी इल्तिजा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जब पूरा सिलसिला देखेंगे तो अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। हुसूल सवाब की नीयत रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सवाब भी मिलेगा। सरकार मदीना राहत क़ल्बो सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर फर्द अपने अपने फील्ड में वो तहकीक करता ही रहता है, यानी यूं कहिए कि हर फर्द मुहक्किक होता है इन मानों में। अब किसकी तहकीक कैसी है ये ज़ेर बहस नहीं है, इसको तो तहकीक करनी भी चाहिए कि जो बंदा तहकीक करके काम करता है तो नफा उठाता है, बगैर तहकीक के अगर वो कोई काम करता है तो बाज़ औक़ात नुकसान उठाता है। एक सवाल के लिए कि जहन में पैदा होता है कि पहले का हाफजा मजबूत होना ये शायद ज़रूरी था और आज ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जब गैजेट्स या डिवाइसेस जो मौजूद हैं हमारे पास वो उसकी एक तरह की रिप्लेसमेंट आ गई। अब आप फरमा रहे कि डिवाइस है फुला है, ये गुम हो गई तो क्या करोगे? वो दिमाग में तो ये दिमाग तो नहीं घूमेगा ना। क्या करामत पे तहकीक करनी चाहिए? अगर हम करामत की तहकीक करने निकलेंगे तो शायद मुंह की खाएंगे। जो औलिया किराम मुसल्लमा औलिया किराम है, और अगर उसकी करामत किसी मुस्तनद जरिए से हम तक पहुंचती है, आंखें बंद करने में आती है, तो वरना फिर खुदा न करे गुमराही का रास्ता खुल सकता है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना तो बेकार है। करामत होती वही है जो आदतन मुहाल होती है, नामुमकिन, इम्पॉसिबल, न आम तौर पे तो होता नहीं है। और तहकीक के रहनुमा उसूल क्या हो सकते हैं? फी ज़माना अगर बात करें, आपकी ज़ुबान से भी के मरतबा सुनने की सादत मिली है, आपके पास मुख्तलिफ इस्लाम भाई हाजिर होते रहते हैं और माशाअल्लाह आपका एक अपना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, कई चीज़ों पर आपकी तहरीरें भी जो भी पढ़ते हैं उनको अंदाज़ा होगा। तो एक रिसर्चर के लिए रहनुमा उसूल क्या होने चाहिए? वो जैसी बात जैसी चीज वैसी उसकी तहकीक। अब हम चूंकि मुसलमान और मुसलमान होने के नाते हमको तो बहुत ही मोहतात रहने का काम करना है। जैसे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि किसी के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि सुनी सुनाई बात आगे कर दे, तो तहकीक नहीं की, सुनी सुनाई बात आगे बढ़ा दी और बाद होगा वही बात फसाद का सबब भी बन जाती है।
دوسرا ہے قرآن کریم میں یہ کہ فاسق اگر کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر دیا کرو. قرآن شریف میں پارہ 26 سورۃ الحجرات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ترجمہ کنزول ایمان، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ. تو یوں فاسق کیونکہ اعتبار نہیں ہوتا اس کا، تو اس لیے اس کی بات کو فوراً تسلیم نہ کر لیا جائے بلکہ تحقیق کر لی جائے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ ہوتا ہی محقق ہے؟ مسلمان کیا، وہ بچہ بھی محقق ہوتا ہے، اس میں کوئی دین مذہب کی قید تو نہیں ہے. بابا آج تک دنیا کے اندر ابھی ایک چھوٹی سی انہوں نے ایک ریسرچ کری ہے کہ 1 ملین 10 لاکھ جو ہیں وہ پی ایچ ڈیز ہیں. میں تعلیم کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ 10 لاکھ پی ایچ ڈی میں سے جو ہائیسٹ کنٹریز ہیں جس میں یو ایس اے ہے، ساؤتھ کوریا، یو کے ہے، کیونکہ مسلم کنٹریز بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں کافی اچھے ذہین ہیں، مگر انہوں نے ایک آج کے دور میں ایک اپنا ایک مقام تعلیمی نہیں بنایا. جیسے آپ نے فرمایا بچہ محقق ہوتا ہے مسلمان، تو ہمیں بظاہر جو ہے دنیا کے اطراف کے اندر ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ مسلمان کی محقق میں کافی کام ہے. ہاں اگر ہم پرانے اپنی پچھلے زمانے میں دیکھتے ہیں ماشاءاللہ مسلمانوں میں بہت سارے کام ہوئے. لائبریریز کی بات کر لیں، ہماری بہت بڑی لائبریریز تھی جس سے کافی علوم کا خزانہ موجود تھا، کافی سے افادہ حاصل ہوا. مگر آج کے دور میں ہم جو ہے اس طرف نہیں جا پا رہے، مگر ہمیں کچھ دوسرے مسائل کی طرف ہمیں رجوع کر دیا گیا. جیسا مسلمان جو ہے نا، یہ بدقسمتی سے اسلام پڑھنے سے دور ہوتے جا رہے ہیں. کیا بابا دین کی تحقیق جو ہے، اب جتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود ہیں تو ہم کیا خود نہ کر لیا کریں؟ بعض اوقات تو صحیح تحقیق ہو جائے گی اور کبھی کبھی ایسی تحقیق ہو جائے گی کہ جو مطلب مہنگی پڑ جائے گی. اس لیے مشورے میں برکت تو ہے. اب جیسا معاملہ، اب دیکھو نا، میں نے کہا بچہ بھی محقق ہے، ہمارا بچہ انسان کا محقق ہوتا ہے. آپ اس کو یہ دیں گے تو بعض اوقات کیا اس کو یوں کرے گا، یہ منہ میں ڈال دے گا. کہنے کہ کوئی یہ ڈرانے والی چیز تو نہیں ہے، ابھی کیا اس کا تصور ہے، وہ ضرور اس کو چیک کرے گا، دیکھے گا. یا آپ نے، میرا خیال ہے سبھی نے، ہمارے ناظرین نے بھی اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ ان مانو کر ویسے محقق کی تعریف تو پھر بہت دور جائے گی کہ محقق ان کو بولتے ہیں کہ جس نے فلاں چیز ایجاد کی، فلاں چیز ایجاد کی، فلاں دوائیں ایجاد کی، فلاں تھیوری ایجاد کی. لیکن ہم اس کے اگر جنرل مانا لیتے ہیں تو ہر فرد محقق ہے، اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے تحقیق کر ہی رہا ہوتا ہے. اب آپ بیٹھنے گئے تو آپ نے کرسی کو تھوڑا چیک کیا کہ یار یہ کہیں لوز تو نہیں ہے، گرا تو نہیں چاہیے. یہ بھی تو تحقیق ہی تو تھی. اس میں اس طرح کا ایک کانسیپٹ بنا ہوا ایک عوامی ذہن ہے کہ میں قرآن پاک خود پڑھ کر میں مسائل اخذ کر لوں، میں مطلب حدیث شریف پڑھوں، حدیث کی کتابیں پڑھوں، میرے کو کسی عالم کی، کسی مولوی صاحب کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد کے امام کے پاس کیوں جاؤں پوچھنے؟ میرے پاس انٹرنیٹ ہے، میرے پاس یہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، میں موبائل میں یہ حدیث کی کتاب ڈاؤن لوڈ کروں اور میں اس کو بیٹھ کے پڑھوں اور میں مسئلہ اس سے نکالوں اور میں خود عمل کرنا. کتنے لوگ ایسے معاشرے میں ملتے بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں یار یہ مسئلہ آپ نے کہاں سے سنا؟ بولا وہ فلانی کتاب ہے نا، فلانی حدیث شریف کی کتاب، اس سے ہم نے خود پڑھا. کسی سے پوچھا، کسی سے مطلب وہ آپ نے مشورہ کیا؟ بولا مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ مولوی لوگ بھی تو یہ حدیثیں پڑھ کر ہی مولوی بنتے ہیں، تو ہم بھی تو پڑھ سکتے ہیں، ہم اس میں ہمارا کیا فرق ہے، ہم بھی تو کر سکتے ہیں. علم کے فضائل بھی تو ہیں، یہ بھی ہم سنتے ہیں. انہی کی بات کو کنٹینیو کروں گا کہ خود پڑھنے کے بھی تو فضائل ہیں، اس کا کیا کیا جائے؟ اس پر میں ایک چٹکلا یاد کر رہا تھا، خود پڑھ کر سمجھ لینا حدیثیں وغیرہ. ایک شخص تھا، وہ اپنے ساتھ اس نے کتا باندھ رکھا تھا اور وہ نماز پڑھ رہا تھا. کسی نے بولا یہ کیا؟ اس نے کیوں؟ حدیث میں کہ نماز میں قلب حاضر رکھو. اب وہ قلب کو اس نے وہ قلب سن لیا کہیں سے، تو وہ قلب کے معنی کتا ہوتا ہے ڈنڈی والے کاف سے، اور قلب 2 نقطے والا کاف، اس سے دل. تو اصل ہے کہ دل کو حاضر رکھو نماز میں، وہ اس نے وہ کتے کو حاضر رکھا تھا.
تو اپنے طور پر اگر یہ سمجھنا شروع کرے گا قرآن و حدیث کو تو پھر یہی کرے گا یہ. اور کرائٹیریا کیا ہو؟ یعنی ہم یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہی گفتگو لوگوں کے پاس ہوتی ہے، تو آپ کچھ اگر وضاحت فرمائیں کہ آخر کیا کرائٹیریا ہو کہ کس چیز کو ہم خود پڑھیں اور کس چیز میں ہمیں کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو آپ کنفرم کریں جو بھی آپ نے پڑھا ہے، تو شاید میری رائے میں ایسا لگتا ہے کہ پھر تو جتنا وقت پڑھنے میں لگے گا اس سے زیادہ وقت تحقیق میں لگ جائے گا. تو کچھ ایسا بھی تو ہونا کہ ہم کچھ خود پڑھ لیں، کچھ تحقیق دوسروں سے جو ہے وہ کر کے پھر اس کو کنفرم سمجھیں. اس میں دیکھیے کہ اپنی رائے تو ہر جگہ نہیں چلے گی. حدیث پاک ہے نا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. تو یہاں بھی یعنی کہ پیروی ہے، اپنی عقل کے یعنی کہ گھوڑے دوڑانے نہیں ہے. پھر وہ قرآن کریم میں بھی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو اب یہ کہ صرف عقل سے اپنی سمجھ لے تو اس میں تو یہ ٹھوکریں کھانی ہی پڑیں گی، ہر ایک اس کو سمجھ نہیں سکتا. یہ تو ہم کو علماء کے تابع رہنا ہی پڑے گا. یہاں تک کہ علماء کی تو ضرورت جو ہے نا وہ جنت میں بھی پڑے گی، وہاں بھی ضرورت پڑے گی جو جنت میں جائے گا. حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ مانگو کیا چاہتے ہو، تو اس وقت جنتی علماء کی طرف راجع ہوں گے، رجوع کریں گے اور عرض کریں گے حضور آپ بتائیے ہم کیا مانگیں. تو اس لیے علماء سے ہٹ کر تو پھر وہ گیا کام سے. جیسے کہ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اور نہ صرف ہم کرتے ہیں، بڑے بڑے بزرگوں نے کسی نہ کسی امام کی تقلید ہی تو کی ہے. تو کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ ہم مطلب نہیں تحقیق کر سکتے؟ آپ یہ تحقیق کریں کہ ٹیشو پیپر کس چیز سے بنتا ہے. اچھا، اس کی بھی تحقیق کرنے میں آپ محتاج رہیں گے کسی کے. ہر چیز کی ہر ایک تحقیق نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ کو ڈاکٹر نے کسی مرض کے شبے کا اظہار کیا اور ایک ٹیسٹ لکھ دیا، بلڈ ٹیسٹ، تو فلاں بلڈ ٹیسٹ کروا لیں. تو کیا آپ خود ٹیسٹ کر لیں گے؟ ہر آپ کو لیبورٹری ہی جانا پڑے گا، اور لیبورٹرین وہ اس کا ماہر ہے، وہ تحقیق کر کے دے گا، آپ کو لکھ کر دے گا کہ آپ کے خون میں کیا کیا کمی بیشی ہے، اور اس طرح مرض کی تحقیق ہوگی. تو اب آپ ڈاکٹر کے محتاج، ڈاکٹر ایک طرح سے لیبارٹرین کا محتاج ہوا. لیبارٹرین یہ اس کی مشینیں، خالی مشینیں نہیں، اس میں یہ بعض کیمیکل ڈالے گا، یہ اس کا محتاج ہوا. تو جب جا کر وہ تحقیق سامنے آئے گی کہ اس کو یہ مرض ہے اور یہ مرض نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مگر ایک یہ کانسیپٹ یہ بھی تو پایا جاتا ہے کہ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہے سمجھنے کے لیے، تو پھر میں اس کو خود کیوں نہ پڑھوں؟ جب آسان ہے تو میں سمجھ بھی لوں گا. کوئی بڑا مسئلہ ہوگا تو میں چلا جاؤں گا کسی عالم دین کے پاس پوچھنے کے لیے، ورنہ تو میرے پاس کمپیوٹر پہ وہ سارے ریسورسز موجود ہیں جہاں سے وہ عالم دین دیکھ کے بتائے گا، تو میں خود ہی نکال لیتا ہوں. فنگر ٹپس پہ ساری چیزیں میرے. اصل قرآن کریم بے شک آسان ہے، لیکن وہ یاد کرنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے آسان ہے. یعنی دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو لفظ ب لفظ آسانی سے یاد کیا جائے، یا ایسے افراد کی کثرت ہو جو پوری کتاب یاد کر لیں. بخاری شریف بھی حفظ کرتے ہیں کرنے والے، لیکن ان کی تعداد دنیا میں کتنی؟ وہ دو چار ہی ہوں گے، محدود چند ہوں گے. لیکن حفاظ کی تعداد جو ہے وہ دنیا میں لاکھوں ملے گی آپ کو. خود دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے ذریعے ہزار ہاتھ طلبہ اور طالبات نے حفظ قرآن کریم کی شہادت پائی ہے. تو یہ قرآن کریم جو ہے وہ یاد کرنے کے لیے آسان ہے. باقی اس کے دقائق سمجھنا، یہ اگر ہر ایک کو آ جاتا ہوتا تو پھر یہ مفسرین کی طرف ہماری احتیاج نہ رہتی. اور سب سے بڑے مفسر تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. پھر ان کی حدیثوں کی بھی ضرورت اٹھ جاتی کہ حدیثیں تو قرآن کریم کی تفسیر، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح جو یہ کہتا ہے کہ بس اب مجھے کسی کی حاجت نہیں ہے، میں خود قرآن سمجھ لوں گا، تو گمراہی کا راستہ اس نے اختیار کیا ہوا. یہ شاید فرمائیے، اب تک کی جو گفتگو ہے ہماری دینی مسائل، شرعیہ احکامات، آپ نے اس کی بڑی پیاری وضاحت ارشاد فرمائی. ایک مسلمان کو کیا اس سے ہٹ کر بھی
تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مثال سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں تو کیا اس میں پڑھنا چاہیے؟ اور دوسری بات یہ کہ کیا اس میں بھی کوئی ثواب کی صورت ہو سکتی ہے تو وہ بھی تحقیق؟ سائنسی تحقیقات کرنے میں تو حرج نہیں ہے. سائنس کیا ہے؟ اصل وہ سائنس جو ہے نا، یہ بھی مسلمان کے لیے تو اسلام کی محتاجی ہے سائنس، کیونکہ سائنس کی تھیریاں بدلتی رہتی ہیں، جبکہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات تبدیل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو سائنس کی تحقیق یا سائنس کے جو بھی اقوال ہیں، وہ جہاں جہاں شریعت کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ان کو ہم اپنائیں گے. جہاں جہاں سائنسدانوں کی تحقیق قرآن سے ٹکرائے گی، حدیث پاک سے ٹکرائے گی، تو وہ ہمارے لیے وہ رد ہے. کیونکہ وہ خود سائنسدان، سمجھدار جو سائنسدان ہوا دنیا کے اعتبار سے بھی کبھی بھی اپنی تحقیق کو وہ فائنل قرار نہیں دے گا، کیونکہ یہ جتنی بھی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی یہ ہم اس کو ضنی کہیں گے، یہ قطعی نہیں ہوتی، یہ فائنل نہیں ہوتی، یہ تبدیل ہوتی ہے. کبھی بولتے زمین گھوم رہی ہے، کبھی بولتے زمین گول ہے، کبھی بولتے نہیں زمین تو ہموار ہے. ان کی تحقیقات تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو اس لیے نہ ان پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت ہے. ہم تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ارشادات ہیں، ہم تو ان پر ایمان لائے اور اسی کو ہم کو فالو کرنا ہے. یہ ارشاد فرمائیے کہ اس میں اپنے آراء بھی آپ دیجیے گا کہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، تحقیق کے ذرائع بھی آسان بھی ہو رہے ہیں، مختلف بھی ہو رہے ہیں، کثیر بھی ہو رہے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں تحقیقات ہر وقت ہو رہی ہوں گی. تو کیا اس وقت ہونے والی جو تحقیقات ہیں دنیا بھر میں، ان میں زیادہ تر مثبت ہیں یا منفی ہیں؟ اس کا تو مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن اسلامی تحقیقات تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اب تو کوئی مجتہد بھی نہیں ہے، صدیوں سے مفقود ہے. جنہیں مفتی کہتے ہی مجتہد کوئی جو صدیوں سے نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 100 سے کچھ زائد مجتہد ہوئے. حقیقت میں تو یہ حضرات محققین تھے فقہی مسائل میں، اور یہ مجتہد مطلق میری مراد ہے، ورنہ مجتہد فی المسائل تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بھی علماء نے کہا ہے. اب یہ کہ ان کی تحقیقات تو اپنی جگہ پر تھی. اب جو تحقیقات ہیں تو انہی کے بیان کردہ اور وضع کردہ اصولوں کے تحت علماء جو ہے وہ تحقیقات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ یہ تحقیقات، باقی رہی اب دنیاوی معاملات میں تو ہر معاملے میں تحقیق ہوتی ہے کہ اب یہ مٹی کا پیالہ ہے تو اس کے کیا کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو یہ بھائی یہ کیلا ہے تو اس کے کیا فوائد ہیں، کیا نقصانات ہیں. تو سبزیوں کے، تو جراثیم کے، تو کیڑیوں کے، تو مکوڑوں کے، وہ سب کی تحقیقات ہو رہی ہیں. لیکن یہ کہ یہ کوئی بھی فائنل نہیں ہوتی، ان میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، پھر ان میں اختلاف بڑا ہوتا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، ایک کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. تو جو اپنی تحقیق میں مخلص ہے، اپنی تحقیق میں جھوٹ اور دھوکے کو شامل نہیں کرتا، اور اگر اس کی نیت یہ ہے کہ امت کو فائدہ پہنچے، ہے مسلمان، ثواب آخرت صرف مسلمان کے لیے، اگر امت کے فائدے کے لیے وہ نفع پہنچانے کے لیے کرتا ہے، اس لیے ثواب کا حقدار ہے. کہ وہ ایک حدیث پاک ہے، خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں اچھا وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، فائدہ پہنچائے. تو تحقیقات کے ذریعے بے شک بہت سارے فائدے پہنچ رہے ہیں. یہ دوائیں اتنی ساری ایجاد ہوئی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سب فائدے تو پہنچا رہی ہیں. اب کسی کو سائڈ افیکٹ ہو جانا، اس سے وہ دوا ریجیکٹ نہیں ہوگی کہ بھائی اتنوں کو فائدہ بھی تو پہنچا رہی ہے. اب جیسے کہ شروع میں آپ لوگ تو نوجوان ہیں، شاید آپ نے یہ دور نہیں دیکھا، مجھے میرے مرحوم بھائی نے بتایا تھا جب میرا لڑکپن تھا، 1 برس کا انجیکشن جب ایجاد ہوا تو یہ آب حیات گویا لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا، اتنا وہ لوگوں کو فائدہ ہونے لگا تھا. لیکن اسی سے کچھ اموات بھی ہوئی، ری ایکشن جس کو ہم بولتے ہیں، کہ موافق نہیں آیا. اب یہ شہد ہے، شہد کو تو قرآن کریم میں شفا کہا گیا ہے، لیکن وہی کہ وہ پھر تفسیریں دیکھنی ہوں گی، اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتا اس میں، کہ بعضوں کو شہد نقصان پہنچاتا ہے اگر اس کا مزاج صفراوی ہے. ایک یہ یعنی کھلتے ہیں 4 بدن میں، انسانی بدن میں، اس میں ایک صفرا بھی ہے، کڑوا پانی. تو اگر وہ پت یعنی کڑوا پانی اس کے وجود میں زیادہ ہے
اس کے لیے شہد ناموافق ہے، اس کو نقصان کرے گا۔ کھجور اتنا پیارا پھل ہے نا، کتنا پیارا پھل ہے اور بڑا غذائیت سے بھرپور، لیکن بعضوں کو نہیں موافق، خود مجھے موافق نہیں، حالانکہ بہت پیاری چیز ہے۔ تو جو ہر چیز ہر ایک کو موافق آئی یہ ضروری نہیں ہوتا۔ آپ کی سب سے پسندیدہ تحقیق کون سی، اور آپ کی جو آپ نے خود کی اور جس میں آپ کو لطف آیا ہو کہ یہ تحقیق جو ہے نا بڑا مزہ آیا اس کو کر کر، وہ کیا؟ میں محقق ان مانوں پر تو ہوں نہیں کیونکہ میری اپنی تحقیق ہو۔ اب یہ دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے، یہ جو ہم نے شروع کیا تو بعض لوگ تعجب تو کرتے تھے کہ یہ انداز، اب وہ آہستہ آہستہ وہ کام کو کام سکھاتا گیا، یوں کہیں گے۔ ابھی بھی یہ جو بھی ہے یہ حتمی نہیں ہے طریقہ کہ مبنی پر وہی تو ہے نہیں، اس میں بھی رد و بدل ہوتا جا رہا رد و بدل۔ کسی نئی چیز پر جب آپ کو کوئی تحقیق کرنی ہوتی ہے تو آپ کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ کیا تحقیق مطلب؟ مثلا کوئی مسئلہ درپیش ہوا، شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو میں مفتیان کرام سے رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یا اگر ٹائم ہے تو کتاب میں دیکھنے کے لیے ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اب ماشاء اللہ ہمارے پاس تو اسلامی بھائی ہیں، اہل علم اسلامی بھائی، ان سے عرض کر دیتا ہوں، وہ ڈھونڈ کے نکال دیتے ہیں۔ سہولت ہو آپ جاتی بھی مفتیان کرام سے رجوع کرتے ہیں، مطلب ایسا اعتبار ہاں، سے میں کہ مفتیان کرام سے تو ہر قدم پر ان کا محتاج ہوں۔ مطلب وہ تھوڑا سی عربی میں نے 2-4 کلاسز پڑھ لی، مطلب مجھے عربی تھوڑی سی آ گئی تو میں سوچتا ہوں کہ میں کتاب عربی کی خود پڑھ سکتا ہوں۔ تھوڑا سا مطلب علماء کی گیدرنگ میں بیٹھنا سیکھ گیا، ناجائز جائز پتہ چل گیا، تو تھوڑا سا میں مطلب آپ کو کیا حاجت ہے علماء سے پوچھنے، آپ خود کتاب پڑھ کے مجھے تو بہت حاجت ہے، مجھے علماء کی بہت حاجت ہے، اور علماء کے بغیر میں مطلب ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ میں جب مدنی مذاکرے میں بھی اگر دارالفتہ اہل سنت کی سیٹ خالی ہوتی تو مجھے تشویش ہوتی رہتی کہ کوئی رونگ نمبر نہ مار دوں میں، کیونکہ یہ مسائل کی دنیا بہت وسیع ہے۔ باپا ایک سوال ہے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی اتنا بڑا کام کر رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم دعوت اسلامی میں کوئی ادارہ، کوئی شعبہ بننا چاہیے ریسرچ کا، جو معاشرے کی جو بہت ساری خرابیاں ہیں اس کے اوپر وہ اسپیسیفک اس پہ کام کرے۔ آپ کی سوال ہے میرا، اس میں کیا رہا ہے؟ اپنی مجلس تحقیقات شرعیہ موجود ہے، مفتیان کرام اس پر گفتگو فرماتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ مجموعی طور پر جو معاشرے میں اس وقت تحقیقات کی جا رہی ہیں اس کے نتائج جو ہے وہ مثبت پا رہے ہیں یا منفی پا رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو مثبت پائے جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اگر جیسے کسی بھی تعلیم کی بات کریں، تعلیم میں کوئی بھی جو ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو کوئی بھی اپنی ریسرچ اسٹڈی کرنی ہے، کوئی معلومات کرنی ہے، کوئی اسائنمنٹ بنانا ہے، اس کے لیے بہت آسان ہو گیا ہے، اور وہ کافی چیزیں جو ہے جا کے اپنی ریکوائرمنٹ حساب سے وہ چیز نکال لیتا ہے اور اس کا رزلٹ بنا لیتا ہے۔ جیسے کوئی بچہ ہے، اس کو کوئی اسائنمنٹ ملتا ہے تو وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اسے کسی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کی جو تحقیق اس لیے کہ آج کل تقریباً ہر آدمی انٹرنیٹ استعمال کرتا ہے، اس سے جا کے وہ اپنی انفارمیشن نکال لیتا ہے۔ اگر پیچھے دیکھیں جہاں پہ جب انٹرنیٹ موجود نہیں تھا تو اس وقت وہ کتابوں کے آتے تھا، بہت سی جگہوں کتابیں موجود ہوتی تھیں، کئی کتابیں موجود نہیں ہوتی تھیں۔ باپا آپ کیا فرمائیں گے مجموعی طور پر آپ کا اپنا، ایجادات کی بات ہو رہی ہے، یعنی انٹرنیٹ ایجاد ہے، تحقیق سے ہوتی تحقیق کے بعد ہی جیسے انٹرنیٹ ایجاد ہوئی ہے، اور اس سے جا ہے۔ آپ کو کے انٹرنیٹ سے بڑی دلچسپی ہے؟ بابا دیکھیں آج کل جو ہے نا موبائل فون ہے، اپلیکیشن ہے، ہر آدمی اسی طرف دے رہا ہے۔ اسی جو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ایک بہت پڑھا لکھا ہے تو وہ اسی کتابوں کی بات کرے، وہ تو عام آدمی کی تو یہی اپروچ ہے، اسی پہ کام کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ تو یہ موجودہ تحقیقات میں مثبت اور منفی دونوں طرح کے پہلو موجود ہیں۔ ایجادات کے سائیڈ افیکٹ تو ہیں۔ اب جیسے کہ اس وقت ہم جگمگ حال میں بیٹھے، رمضان حال میں جگمگ کر رہے ہیں، پہلے یہ صورت نہیں تھی، یہ ایجادات اور یہ تحقیقات نہیں تھی بجلی کی، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ آنکھوں پہ چشمے آ گئے، بعضوں کی بینائی جلدی چلی جاتی ہے۔ پہلے کے بڑے بوڑھوں کا آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑھاپے کے باوجود سوئی میں دھاگا پرو لیتے تھے، اور آج کا نوجوان بھی شاید سوئی میں دھاگا پرونے میں کامیاب ہو نہ ہو،
आंखें कमजोर हो गई हमारी। इसी तरह आजकल वो आवाज मशीनों की, गाड़ियों की, इनके हॉर्न वगैरह की आवाजें, इनका साइड इफेक्ट हमारे कानों पर पड़ा। हमारे कानों के पर्दों से वो तेज आवाजें टकरा टकरा कर हमारे कान जो है ना, वो कुव्वत शिनवाई, कुव्वत समाज जो है, सुनने की ताकत वो कमजोर होती जा रही है। इन तहकीकों का ये मामला है। इस तरह नई नई ग़िज़ाएं आ रही हैं। अब उन ग़िज़ाओं के भी साइड इफेक्ट तरह तरह की बीमारियों की सूरत में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। दुनियावी तहकीकात में दोनों पहलू मौजूद हैं और इस्लामी तहकीकात वन साइड है, वो जन्नत में ले जाने वाली है। आखिर में मैं चाहूँगा कि नतीजा क्या निकला हमारी गुफ्तगू का, दो चीज़ों के बारे में, कि पहले की तहकीक ज़्यादा मजबूत थी या अब की ज़्यादा मजबूत है, और दूसरा कि क्या हर शख्स को मुहक्किक होना चाहिए, इस तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए या गौर फिक्र से काम नहीं लेना चाहिए। दुनियावी एतबार से तो तहकीकात अब मजबूत ज्यादा मालूम होती है कि अब असबाब जो है ना वो ज्यादा हो गए। पहले इतने असबाब नहीं थे, वसाइल नहीं होते थे, और तहकीक करने में तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, गौर कर लेना चाहिए। तो कुरान ने कहा कि तहकीक कर लिया करो। जब किसी की शिकायत सुनो तो तहकीक भी जरूरी है। आंखें बंद करके उसकी बात मानकर दूसरे के बारे में बदगुमान ना हो जाए। तो बाद सूरतों में तो तहकीक वाजिब हो जाएगी इन मानो कर, मगर इन पर मुहक्किक का इतलाक नहीं होता। मुहक्किक कोई और ही शे है जो किसी किसी को लक़ब मिलता है कि साहब ये मुहक्किक असर, जमाने का मुहक्किक। खैर अब ये मुहक्किक असर भी ये बहुत सारे हैं जमाने के मुहक्किक जो तहकीक के दरिया बहाते रहते हैं, रुख कहीं भी दरिया का। इस तरह जरूरतन तहकीक तो सभी को करनी होगी और बाद सूरतों में वो वाजिब भी है, लेकिन मुहक्किक का उसको लक़ब नहीं दिया जाएगा कि इस पर उर्फ नहीं है। जज़ाकल्लाहु खैरा। मदनी चैनल के नाजरीन, रिसर्च की तारीफ क्या है, इब्तिदा में हमने सुना पहले के मुहक्किकीन ज़्यादा मजबूत थे या अब के, दोनों एस्पेक्ट्स पर अमीर सुन्नत का हमने नतीजा भी सुना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गौर व फिक्र करने की आदत अता फरमाए, लेकिन वो हो शरीयत मुतहरा के मुताबिक, और जिसको शरीयत पसंदीदा कहा गया उसी के मुताबिक जो है वो गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नए सिलसिले में नए मौजू के साथ एक मरतबा फिर आप हमारे साथ मौजूद होंगे। अपना फीडबैक दीजिएगा, ईमेल एड्रेस आपके सामने है। अगर किसी मौजू पर आप चाहते हैं कि सिलसिले को किया जाए तो उस मौजू से मुताल्लिक भी आप हमें अपना मदरी मशवरा पेश कर सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम रे, कितने सारे हैं ये करता है तो जो काम रे। कभी अंजाम भी सोचा कि यूं ही बस कर दी, कभी अंजाम भी सोचा कि यूं